Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. वो बाकियों से अलग क्यों था? एहतशाम तो ऐसा नहीं था। वो तो चोट लगने से रोता था, जबकि हाथ अक्सर अपना खून बहता देखने के लिए खुद को जानबूझकर चोट लगाता था। लेकिन इसने ये तकीर के कत्ल के बाद छोड़ दिया। इसने बाथरूम में छुपाया वो चाकू निकाला और इसे देखने लगा। जो सुकून इसे कत्ल करने में, इसकी जान निकालने में आया था, वो मज़ा खुद को तकलीफ देने में कहीं नहीं था। आज इसने कबूल कर लिया था कि वो अलग था। इसने अपने जान लिया था। वो अब खुद को पहचानता था। ये इसकी ज़िंदगी था, इसके जीने के लिए ज़रूरी था। लेकिन इसके अंदर का बच्चा कहीं ना कहीं इन एहसासात से डरता था। वो किसी मंशियात के आदी की तरह था और इसे अपना नशा पूरा करना ही था। आज वो 14 साल का था। इसे फवाद और शहबाज के साथ टार्चर हाउस जाना था। वहाँ बड़े बड़े जाने का हौसला नहीं रखते थे, लेकिन वो अपने आप में एक अलग एनर्जी महसूस कर रहा था। वो इस जगह जाने के लिए बेकरार था। इसकी लोकेशन खुफिया थी। शहबाज और फवाद या इसके खास लोगों के अलावा वो जगह कोई नहीं जानता था। आज चूँकि इसका बेटा था, इसलिए इसकी आंखों पर पट्टी नहीं बांधी गई। वो वीराने में एक छोटे से कमरे के सामने रुके। इन दोनों की तरह वो भी एक कार से निकल आया। इस घर के बाथरूम में एक खुफिया जगह थी। वहाँ फर्श में बना छोटा सा दरवाज़ा एक सुरंग में खुलता था। सुरंग में बनी सीढ़ियों से होते हुए वे एक और दरवाजे के सामने आए, जो कि लॉक था। फवाद ने इसका ताला खोला और अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही दरवाज़ा खोला, लोगों की दर्दनाक चीखें इसकी सिमातों से टकराईं। छोटे पिंजरे नुमा सलाहों के पीछे लोग कैद थे। वो फवाद और शहबाज के पीछे चलता हुआ एक कमरे के बाहर पहुंचा। फवाद को देखकर सब खामोश हो गए और सलाहों से दूर हटने लगे। कमरे को अंदर से एक शख्स ने खोला और इन तीनों को अंदर आने का रास्ता देने लगा। इसके हाथ में चमकती अंगूठी पर हाथ की नज़र पड़ी, जो कि 2 सिर वाले सांप की मानित थी। अगले ही लम्हे इसकी तवज्जो कमरे में बंधे शख्स पर पड़ी। वो तकलीफ से कर्राह रहा था। किसी ने इस पर टॉर्चर करके कत्ल करने के काफ़ी पैसे दिए थे। शहबाज के बताने पर इसे पता लगा कि वो शख्स एक मशहूर बिजनेसमैन है। इसके मुंह से दांत निकाल लिए गए थे और नाखून भी उखाड़ लिए गए थे। चेहरे से इसे पहचानना तो नामुमकिन था। इस जगह पर काफ़ी ठंड थी। खून के बह जाने और ठंडक से इसका जिस्म नीला पड़ चुका था। फवाद ने अपनी जैकेट और फिर इसके खून से बचने के लिए अपनी शर्ट भी उतार दी। शायद वो अब इसका काम खत्म करने वाला था। हाथ का दिल चाहा कि वो इसे हटाकर खुद इस शख्स का खून बहाए, लेकिन वो खुद को जब्त करने लगा। कमरे का दर्जा हरारत भी अब नॉर्मल किया जा रहा था। फवाद की बाजू पर बना टैटू हाथ ने पहली बार देखा था। 2 सिर वाले सांप ने एक औरत का चेहरा जकड़ रखा था। वो मज़ीद गौर से देखता, इससे पहले इस शख्स की चीहों ने हाथ को मतवज्जा कर लिया और वो इस टैटू को सरसरी निगाह से देखकर इस शख्स की तरफ मतवज्जा हो गया। फवाद इसे बिना कोई मौका दिए चेहरे पर पे दर पे वार कर रहा था। जब वो शख्स होश से बेगाना होने लगा, तो फवाद कुछ वक्त के लिए अलग हुआ। वो फवाद के अंदर वही पागलपन देख सकता था जो कि वो रोज़ अपनी आंखों में देखता था। वो दोनों एक जैसे थे, खून के प्यासे, अपनी जुनूनियत में पागल। इस शख्स की शायद ज़ुबान काट ली गई थी क्योंकि वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद जब वो होश में आने लगा, तो फवाद ने करीब रखे पाइप उठाए और इसकी गर्दन के आर पार कर दिया। कुछ ही देर में वो शख्स अपने ही खून से सांस रुकने की वजह से मर गया। क्या तुम्हें ये इतना लंबा खींचने की ज़रूरत थी? शहबाज फवाद को गुस्से से कहने लगा। मुझे और भी बहुत काम होते हैं। मुझे लगा हाथ ये शो इंजॉय करेगा। वो अपनी शर्ट पहनते हुए कहने लगा, हाथ जो कि इतने गौर से बहता खून देख रहा था, बस कंधे झुकाकर पलट गया। आधी रात का वक्त था। शहबाज और फवाद बार में बैठे शराब पी रहे थे। सदफ जब से कुछ संभली थी, वो हाथ को दोबारा ज़िंदगी की तरफ लाने की कोशिश कर रही थी। आखिर वो इसकी इकलौती औलाद थी। वो इसकी हिफाजत ना कर पाने की जिम्मेदार खुद को समझती। जानती थी कि हाथ ने ये सब इसके लिए किया है। वैसे भी अब जब वो दोबारा माँ बनने वाली थी, तो वो इस वाक़े को भूल जाना चाहती थी। इसे कुछ दिन पहले ही इस बात का यकीन हुआ था, लेकिन शहबाज अभी तक इस बात से अनजान था।
وہ اس انتظار میں تھی جب وہ اپنا ظلم ڈھانے آئے گا تو اسے باخبر کر دے گی۔ تمہاری بیوی ہاتھ کو تمہارے خلاف کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے۔ فواد شہباز کو اس کے خلاف بھڑکا رہا تھا۔ وہ کچھ بھی کر لیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ شہباز نے گلاس سائڈ پر رکھتے ہوئے کہا، کیا تم اس کی بے وفائی بھول گئے؟ کیسے اس نے تمہاری پیٹھ پیچھے عمر سے تعلقات قائم کیے؟ اس بات پر وہ اشتعال میں آ کر سرخ آنکھوں سے فواد کو دیکھنے لگا۔ تمہارا بیٹا اب بڑا ہو چکا ہے شہباز، تمہیں اب اس عورت کی ضرورت نہیں۔ جانتے ہو سب لوگ تمہارے پیچھے تمہارا مذاق اڑاتے ہیں کہ تمہاری بیوی اتنا کچھ کر گئی لیکن تم اس کے غلام کچھ بھی نہ کر پائے۔ وہ آگ کو ہوا دینے میں کامیاب رہا۔ شہباز نے زور سے گلاس زمین پر پٹکا اور لڑکھڑاتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ اور پھر نہ جانے اس نے کیسے اپنے بھائی تک تمہارے خلاف ثبوت پہنچائے۔ تم صحیح کہتے ہو، اس عورت کو تو مجھے تبھی ختم کر دینا چاہیے تھا۔ میں اسے زندہ گاڑ دوں گا۔ مجھے نہیں لگتا تم یہ کر سکتے ہو۔ وہ کنکیوں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں غلط لگتا ہے، میں اس کا گلا کاٹ دوں گا۔ اگر ہاتھ کو پتہ لگ گیا تو کہیں وہ تمہارے خلاف نہ ہو جائے۔ اس کی بات پر شہباز کے بڑھتے قدم ایک دم رکے۔ اور وہ تمہیں اپنی باتوں میں بھی لے سکتی ہے، وہ سرسری انداز میں کہنے لگا۔ میری مانو تو اسے میں ٹھکانے لگا دوں گا، اس طرح وہ تمہیں اپنی باتوں میں نہیں لے پائے گی۔ شہباز واپس کرسی پر بیٹھ گیا اور کچھ دیر تک سوچتا رہا۔ اگلے ہی لمحے وہ صدف کو لانے کا حکم صادر کر رہا تھا۔ آدھی رات کے وقت اس کے دروازے کو کھٹکھٹایا گیا۔ وہ خوف سے ایک دم اٹھ بیٹھی۔ دوسری بار اس نے دروازہ نہ کھولا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کوئی خیر کی خبر نہیں ہو سکتی۔ اگلی بار اس کا دروازہ کسی نے کھولا اور اب وہ شخص اس کے سامنے تھا۔ آپ کو شہباز صاحب نے اپنے آفس بلایا ہے۔ کیوں؟ اس بارے میں مجھے کوئی خبر نہیں، پر آپ کو ساتھ چلنا ہوگا۔ وہ سوئی ہوئی ماریا کو دیکھتا اسے گن دکھانے لگا۔ مطلب صاف تھا، اگر وہ نہیں گئی تو ماریا کو مار دیا جائے گا۔ وہ اپنا دوپٹہ اپنے گرد کستی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹانگیں مسلسل کانپ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے آخری لمحات آ گئے ہوں۔ ہاتھ کے کمرے کے باہر وہ رکی لیکن اس شخص نے گن کی پشت سے اسے دھکا دے دیا۔ اس کے آفس تک پہنچتے ہوئے اب تک کی ساری زندگی کسی فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے سے گزری تھی۔ اس کا بچپن، اس کی کالج لائف، وہ لمحہ جب اس نے پہلی بار اپنے شوہر کا ہاتھ تھاما، شہباز کا اسے چاہنا اور پھر اس کا زوال۔ اس کی آنکھوں سے کب آنسو گرنے لگے صدف کو احساس بھی نہ ہوا۔ رات کی خاموشی میں اس کی سسکی گونج رہی تھی۔ اس کے آفس کا دروازہ سامنے تھا۔ وہ کیا سے کیا بن گئی تھی۔ آفس میں فواد اور شہباز دونوں موجود تھے۔ اسے فواد سے گھن آتی تھی۔ ہمیشہ کی طرح وہ اسے نظر انداز کرتی اندر داخل ہوئی۔ شہباز کے اشارے پر وہ اس کے سامنے جا بیٹھی۔ صدف، میں نے تمہارے لیے اتنا کچھ کیا لیکن تم نے کبھی مجھ سے محبت نہیں کی۔ وہ نشے میں تھا، صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ صدف خاموش رہی۔ وہ واقعی اس سے اب محبت نہیں کرتی تھی۔ اس کی خاموشی سے شہباز کی پیشانی پر بال پڑنے لگے۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، وہ غصے سے گررایا۔ شہباز، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ خاموش۔ تم اس بار کچھ نہیں کر پاؤ گی، کچھ بھی نہیں۔ لیکن شہباز، ابھی وہ اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ اس نے سامنے پڑا لیمپ اس کے سر پر دے مارا اور وہ فوراً ہوش سے بیگانی ہو گئی۔ نہ جانے اسے کب ہوش آئے لیکن اس کا سر بری طرح درد ہو رہا تھا۔ وہ کسی بھی چیز پر فوکس نہیں کر پا رہی تھی۔ کافی دیر سر یوں ہی گھومتا رہا۔ جب سنبھلا تو اس نے خود کو بندھا ہوا پایا۔ اسے دیوار کے ساتھ باندھا گیا تھا۔ ہاتھ چھت کے ساتھ بندھے تھے۔ اندھیرے میں پہلے تو کچھ ٹھیک نظر نہیں آیا۔ جب اسے کوئی اپنی طرف آتا دکھائی دیا تو اسے پکارنے لگی، شہباز، میری بات سنو پلیز۔ شہباز نہیں، میری پیاری فواد کہو۔ فواد کی چہرہ اس کے سامنے تھا۔ اس کی کالی گہری آنکھوں میں شیطانیت عیاں تھی۔ صدف اسے دیکھ کر چھٹپٹانے لگی۔ چھوڑو، مجھے کیوں باندھ رکھا ہے؟ اور شہباز کہاں ہے؟ وہ تو اب نہیں آئے گا۔ وہ ایک دم رکی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ شہباز۔ وہ پھر اس کا نام چلانے لگی، لیکن وہ وہاں موجود ہوتا تو آتا۔ کہاں ہے وہ؟ پلیز اسے بلا دو۔ لیکن اس نے تمہیں خود میرے حوالے کیا ہے۔
وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ تمہارا شوہر بہت بڑا پاگل ہے۔ دیکھو تو میری باتوں میں آ کر کیسے تمہیں میرے حوالے کر دیا۔ کب سے میری نظر تھی تم پر۔ وہ اس کے چہرے کو چھوتے ہوئے کہنے لگا۔ صدف صرف اپنا رخ موڑ پائی۔ ہاں، تم اب پہلے جیسی خوبصورت تو نہیں رہی، لیکن یقین جانو ابھی بھی کسی کی بھی جان لے سکتی ہو۔ وہ پہلے جیسی رہتی بھی کیسے؟ دکھوں اور غموں سے اس کی آنکھیں اندر کو دھس چکی تھیں۔ ان کے گرد ہلکی ہلکی جھریاں نمایاں تھیں۔ سر میں چاندی اترنے لگی تھی، لیکن اس کی نزاکت اسے سب سے منفرد بناتی تھی۔ نہیں پلیز، وہ اب رونے لگی تھی۔ پلیز اسے بتاؤ میں پریگننٹ ہوں، وہ مجھے یہاں سے ضرور لے جائے گا۔ ہاں، یہ جان کر تو وہ تمہیں ضرور لے جائے گا۔ وہ اپنا چہرہ اس کے قریب لے گیا۔ اسی لیے میں اسے یہ نہیں بتاؤں گا۔ وہ حباست سے مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ صدف بے بسی سے رونے لگی اور اپنی کمزوری پر چلانے لگی۔ گھبراؤ نہیں، تم میری تخلیق بنو گی، میری خوبصورت تخلیق۔ وہ چاقو اٹھاتا ہوا اس کی طرف لوٹ آیا۔ کئی گھنٹوں کے بعد جب اسے ہوش آئی تو صدف کا چہرہ خون سے لت پت تھا۔ اس نے چاقو کی مدد سے اس کا ہونٹ اور ایک رخسار کاٹ دیا تھا، لیکن وہ سب سے زیادہ تکلیف اپنے پیٹ میں محسوس کر رہی تھی۔ فواد نے اس کے پیٹ میں کئی بار گھوسے رسید کیے تھے۔ وجہ صاف تھی، صدف کو یقین تھا کہ اس کا حمل ضائع ہو گیا۔ جسم میں زہر پھیلنے لگا تھا، اسی تکلیف سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ مسلسل الٹیاں کر رہی تھی، ہر طرف بدبو پھیل چکی تھی۔ اسے ہوش میں دیکھ کر وہ دوبارہ اس کی طرف بڑھا۔ صدف ہوش میں ہو کر بھی اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ میں تم سے اور کھیلتا، لیکن تمہارا اپنا جسم ہی تمہاری جان لے لے گا۔ لیکن اب ہمیں یہ کھیل ختم کرنا ہوگا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ صدف ہر تکلیف بھول کر اب پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی۔ جو کچھ اس نے سہا تھا کیا کوئی اور سہ سکتا تھا؟ تم نے میری اولاد چھین لی، میرے بیٹے کو انسان سے شیطان بنا دیا۔ تم اپنی موت سے جتنا بچ سکو بچو، کیونکہ تمہاری موت اس سے بھی وحشت ناک ہوگی۔ اس کی بات مکمل ہوتے ہی فواد نے چرا اس کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ صدف ایک آخری چیخ کے ساتھ اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ وہ اسے ضائع مسکرایا تھا۔ میں انتظار کروں گا۔ حورین اس کے 2 دن بعد تک امارہ سے بچتی رہی۔ اسے جہاں کہیں بھی وہ دکھتی وہاں سے بھاگ جاتی۔ امارہ بھی شرمندہ شرمندہ سے دکھائی دیتی۔ اس دوران وہ ہاتھ کا گفٹ مکمل کر چکی تھی۔ نازک ستاروں پر چھوٹے چھوٹے بلب لگا کسی درخت کی طرح کا وہ گفٹ انتہائی خوبصورت تھا۔ گفٹ تیار تھا، اب کمی تھی تو صرف سجاوٹ اور کیک کی۔ سجاوٹ کے لیے وہ پہلے ہی احتشام کو منا چکی تھی اور وہ ناصر کے ساتھ مل کر باغیچہ سجانے والا تھا، لیکن اصل مسئلہ کیک کا تھا۔ اسے بازار کا کیک نہیں چاہیے تھا اور گھر بنے ہوئے کیک کے لیے اسے امارہ کی مدد درکار تھی۔ اب وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ خود کو چھپائے یا کیک بنوائے۔ آخر کار اس نے کیک کو ترجیح دی۔ اگر وہ ہاتھ کو سنبھال سکتی تھی تو وہ تو معصوم سی امارہ تھی۔ یہ سوچ کر وہ سیڑھیاں اترنے لگی جب اس کے دل نے اسے کہا کہ وہ ہاتھ کو نہیں، ہاتھ اسے سنبھالتا ہے۔ اس نے یہ خیال غصے سے جھٹکا اور کچن میں چلی گئی۔ ہاتھ کے آنے سے پہلے سب تیاری مکمل ہونی چاہیے تھی۔ وہ شرمندہ شرمندہ سی امارہ کے پیچھے جا کھڑی ہو گئی۔ وہ پلٹی تو اسے دیکھ کر چونک گئی۔ حورین مسلسل اپنا ہونٹ چبا رہی تھی۔ امارہ جانتی تھی کہ وہ شرمندہ ہے، اس نے جس قدر ہو سکے اس نے اپنا رویہ نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ جی، وہ اصل میں آپ جو چاہیں وہ سکون سے کہہ سکتی ہیں۔ امارہ نرمی سے مسکراتی اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھما کر کہنے لگی۔ میں ہاتھ کے لیے کیک بنانا چاہتی ہوں۔ وہ انگلیاں مروڑتے ہوئے کہنے لگی۔ امارہ جہاں اس کی اور ہاتھ کے لیے بہت خوش تھی، وہیں اس کے کیک بنانے کا سن کر خوفزدہ بھی ہوئی۔ سینڈوچ بنانے کے بعد کچن کی حالت اس کی آنکھوں کے سامنے آئی تھی۔ ایسا کرتے ہیں حورین کہ میں کیک بناتی ہوں اور تم میری مدد کر دینا، ٹھیک ہے نا؟ امارہ نے کچن بچانے کا حل نکالا۔ حورین بھی فوری طور پر مان گئی۔ اب وہ دونوں سامان نکال کر کیک بنا رہی تھیں۔ چونکہ حورین خود کافی بڑا کیک بھی بنانا چاہتی تھی، اس لیے امارہ نے آدھا بیٹر ایک باؤل میں سے پھینٹنے کو دے دیا اور حورین کو بالکل اسی طرح کرنے کی تلقین کرنے لگی۔
چونکہ اس طرح کی چیزیں ہاتھ کو پسند نہیں تھیں، اس لیے الیکٹرک بیٹر بھی نہیں تھا، سو وہ دونوں عام بیٹر کا استعمال کر رہی تھیں۔ حورین بیٹ کم اور سامان زیادہ پھیلا رہی تھی۔ کہیں ٹوٹا ہوا انڈا گرا پڑا تھا، کہیں میدا پھیلا ہوا تھا، اور اب کچھ زیادہ ہی جوش کی وجہ سے پھینٹتے ہوئے سب بال سے باہر نکل کر گر رہا تھا۔ اس کا ہاتھ، چہرہ اور بال پر بھی تھوڑا تھوڑا انڈا لگا ہوا تھا۔ جب انڈے پھینٹ لیے تو ہمارا نے اسے چینی ڈالنے کا کہا، اور حورین نے اپنے باؤل میں چینی کی جگہ نمک ڈال دیا، اور اسے اس بات کا احساس بھی نہیں ہوا۔ دوسری طرف احتشام ہاتھ کو کسی اہم کام کا کہہ کر وہاں پہنچ چکا تھا۔ وہ ناصر اور سوزی کی مدد سے باغیچے میں لائٹنگ اور گازیبو کے گرد سفید رنگ کے پردے لگا رہا تھا۔ گازیبو کے اندر ایک کرسی اور میز بھی رکھا گیا تھا۔ چونکہ وہ ایک چھوٹا سا فنکشن تھا، اس لیے سب کرنے میں کوئی خاص وقت نہیں لگا، اور وہ سب جلد ہی فارغ ہو گئے۔ ناصر واپس مین گیٹ کے پاس چلا گیا، اور احتشام بھی وہاں مزید نہیں رک سکتا تھا۔ حورین کے بے حد فورس کرنے کے باوجود وہ چلا گیا۔ آخر کیک کے تمام بیٹر کو اکٹھا کر کے اسے اوون میں رکھ دیا گیا۔ اب باری کریم کی تھی۔ حورین کی تیز آنکھوں اور سمجھدار عقل نے پھر سے چینی کی جگہ نمک کا انتخاب کیا۔ اندھیرا چھا چکا تھا اور کیک اچھے سے بیک ہو چکا تھا۔ امارا اسے اوون سے نکال کر ٹرے پر کریم لگانے کے لیے سیٹ کرنے لگی جب اس نے سائڈ سے تھوڑا سا کیک توڑ کر چکھا۔ حورین، جو کہ 100 واٹ کی مسکراہٹ چہرے پر سجائے کھڑی تھی، اسے امارا کے تاثرات کچھ حوصلہ افزا نہیں لگے۔ اس نے بھی ہاتھ بڑھا کر تھوڑا سا کیک توڑ کر چکھ لیا، اور پھر فوراً ہی باہر بھی نکال دیا۔ یہ تو کڑوا ہے، وہ سرگوشی میں چیخی تھی۔ سوزی، جو کہ باقی ڈشز تیار کر رہی تھی، ایک دم رکی۔ کیونکہ اس میں نمک ہے، امارا نے کسی قدر تحمل سے جواب دیا۔ نمک؟ اور وہ کیسے؟ ہم نے تو چینی ڈالی تھی۔ حورین نے اپنی سائڈ پر رکھے ڈبے کی طرف اشارہ کیا۔ امارا نے جب اسے اٹھا کر چکھا تو وہ نمک تھا۔ یہ نمک ہے، چینی تو یہ رہی۔ امارا سامنے رکھے ویسے ہی ڈبے کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ وہ اس سے زیادہ اور کیا کہتی؟ سوزی، جو کب سے سب دیکھ رہی تھی، مزید قابو نہ رکھ پائی تو ہنسنے لگی۔ حورین صاحبہ، یہی رکھ دیں، آپ کا دیا ہوا تو وہ زہر بھی کھا لیں گے۔ سوزی سے تنگ کرنے لگی، جس پر اسے زبان چڑھا کے رہ گئی۔ کیا یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا؟ اس نے بے حد معصومیت سے پوچھا، اور سوزی مزید کہکہا لگانے لگی۔ نہیں، اب تو یہ کوئی جانور بھی نہیں کھا سکتا۔ امارا اپنا سر ہلاتی کہنے لگی۔ میرے خیال سے آپ آرڈر ہی کر لیں کیک۔ اب وہ حورین کو مشورہ دینے لگی۔ ہاتھ کے آنے میں 1 گھنٹہ باقی تھا، اور وہ ٹائم دیکھنے لگی۔ نہیں، ہم دوبارہ سے چھوٹے سائز میں بنا لیتے ہیں۔ آپ نے آدھے سے زیادہ سامان تو ضائع کر دیا، اور اب مارکیٹ جانے کا بھی وقت نہیں ہے۔ وہ تھک کر سٹول پر بیٹھتے ہوئے کہنے لگی۔ کیا اس سب سے نہیں بن جائے گا؟ جی بن جائے گا، ایک چھوٹا سا مفن۔ جواب سوزی کی طرف سے آیا تھا، جو کہ اپنا کام مکمل کر چکی تھی۔ تو ہم مفن ہی بنا لیتے ہیں، وہ امارا کے تھکے ہوئے چہرے کو دیکھ کر کہنے لگی۔ حورین وہ دوبارہ باؤل اپنے سامنے رکھ کر پھر سے شروع ہو گئی، لیکن اب کی بار سوزی کی اس پر مکمل نظر تھی۔ امارا تو بے حد تھک چکی تھی۔ مفن اوون میں رکھتے ہی وہ خود فریش ہونے چلی گئی۔ اسے انڈوں کی بو آ رہی تھی۔ جب وہ تیار ہو کر آئی تو ہاتھ بھی گیسٹ روم سے فریش ہو کر نکل رہا تھا۔ وہ اس سے رسمی سا ملتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ سوزی مفن کو سجا کر اس پر کینڈل لگا چکی تھی، اور اب امارا کے ساتھ جانے کو تیار تھی۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ ہم تو گھر جا رہے ہیں، بہت تھک گئے، سوزی جمائی روکتے ہوئے کہنے لگی۔ حورین کو لگا تھا کہ وہ دونوں بھی ساتھ ہوں گی، کیونکہ وہ اکیلے ہاتھ کے ساتھ اتنا ٹائم سپینڈ نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن وہ دونوں ناک سے مکھی اڑاتی گیٹ کی طرف چلی گئی۔ حورین اب خشک حلق پانی سے تر کرتی چھوٹا سا مفن اٹھا کر باہر نکل گئی، لیکن اسے ہاتھ کہیں نہیں نظر آیا۔